बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम करबला मुक़द्दसा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल में आपके हाज़िर ख़िदमत हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे इंशाअल्लाह खैर व खैरियत से होंगे और तमाम मोमिनीन को जिस कोने में भी दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारा मौजू है इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू की जाए। अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने जब आदम को खल्क़ किया, अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया तो एक कुलिया और कायदा बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर ज़माने में अल्लाह ने एक इंसान कामिल को भेजा और उस इंसान कामिल ताकि लोग उस इंसान कामिल को देखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और ये हर दौर में इस चीज़ का बार बार तकरार हुआ और इसमें किसी तरीके से भी कोई रद्द बदल की गुंजाइश नहीं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर ज़माने में जब से बशरियत की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वहाँ से इंसान कामिल और हादी को अल्लाह सुब्हानहु व ताला भेजते रहे ताकि लोग उसके मुताबिक उसके गुफ्तार और किरदार को देखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और अल्लाह सुब्हानहु व ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, इन्नी जाइलो लिन्नासे इमामा, हमने करार दिया आपको लोगों का इमाम। दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये कलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हैं। क्या इब्राहीम, हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। लेकिन अगर इसमें देखा जाए जाइलुन, ये सीगा इसमें फ़ाइल का सीगा नहीं है। जो लोग अरबी जानते हैं वो इस दिक्कत को महसूस कर सकते हैं चूँकि इसमें फ़ाइल हमेशा इस्तिक़रार पे दलालत करता है। यानी इस्तिक़रार से मुराद ये है कि एक चीज़ जो इस ज़माने में मौजूद हो मुमकिन है कि वो कल या 2 साल के बाद न रहे, बल्कि यहाँ जाइलुन सीग़े सिफ़त मुशब्बहा है और सिफ़त मुशब्बहा हमेशा सबूत और दवाम के ऊपर दलालत करता है। सबूत और दवाम से मुराद ये है कि जो चीज़ आज है वो कल भी रहेगा, वो 2 साल के बाद भी रहेगा और हत्ता वो जब तक बशरियत की ज़िंदगी है वो रहेगा। यानी बस यहाँ खुदावंद मुताल कहना चाह रहे हैं कि हमने इब्राहीम को लोगों का इमाम बनाया, लेकिन इसी तरीके से हम इमाम भेजते रहेंगे ताकि लोग उनकी सीरत को देख के, उनके गुफ्तार और किरदार को देख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और हिदायत याफ्ता हो जाएं। अलबत्ता कहना चाहूँगा कि इंसान जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने अपनी ज़िम्मेदारी और अपने वजीफ़े को बेहतर तरीके से लोगों के लिए अंजाम दिया और इमाम और हादी को भेजते रहें, मैं यहाँ एक और कुरान मजीद के एक और आयत को पढ़ने का शर्फ हासिल करूँगा।
اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، یعنی جو قوم بھی ہو، جس نبی کا قوم ہو یا امام کے وقت میں وہ قوم ہو، جو بھی زمانہ ہو، اس زمانے میں خداوند متعال ایک ہادی کو بھیجتے رہے۔ لیکن ایک انسانیت کی بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، انسانیت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے وظائف پہ عمل کریں، اور ان کا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس امام حجت، یا جس کو آپ ہادی کہیں یا جس کو آپ انسان کامل کہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا، اس انسان کے اوپر فرض ہے کہ اس ہادی برحق کو تلاش کریں اور اپنی زندگی کو اس اصولوں پر گزارنے کی کوشش کریں جو اس ہادی کے فرامین ہوا کرتے ہیں۔ البتہ ایک نکتہ میں کہنا چاہوں گا کہ انسان خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ اس ہادی کو نہ پہچان سکے، یا اللہ کی طرف سے ہادی کوئی اور ہے اور یہ کسی اور کے پیچھے چلے گئے۔ یقیناً یہ گمراہی کا رستہ ہے، اور گمراہی کا رستہ یقیناً عذاب جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کتاب علل الشرائع کے اندر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس 8 نکات کو ذکر کرتے ہیں، جو در حقیقت وہ 8 نکات انسان کے یعنی علت خلق ہے کہ کس لیے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا۔ اور اس 8 نکات میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے معرفت الہی، چونکہ خداوند فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا، خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور معصوم علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں الا لیعبدون سے مراد در حقیقت الا لیعرفون ہے، کہ انسان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اس کی علت خلقت یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچان سکے اور اس کی معرفت حاصل کرے، چونکہ فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، علم کی سب سے پہلی کھڑی یہ ہے، سب سے پہلا حلقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرے۔ اور حدیث طولانی ہے، لیکن اگر آخری 8ویں نمبر پہ جو 8ویں چیز کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 8ویں چیز معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، چونکہ اس دور میں وقت کا امام حضرت مہدی موعود صلوات اللہ علیہ ہے، تو لہٰذا اس دور میں دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو یقیناً اس نے کفران نعمت کی، اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا اس نے، چونکہ خداوند متعال نے انسان کو بہت سارے نعمات سے نوازا، بہت سارے نعمات سے نوازا، بہترین عقل عطا فرمائی، بہترین جسم اور جسمانیت سے انسان کو نوازا، بہترین وسائل اپنے ارد گرد انسان کو فراہم ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم خدا کی کس نعمت کا
نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں بلا؟ خدا کے نعمات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جس کو شمار کرنا اور احاطہ کرنا انسان کے ذہن سے بالاتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نعمات کا انکار کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آیت قرآنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ جو میرے نعمات کا انکار کریں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ اس سے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ آبان جو کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میرے ذہن میں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تمام کے تمام ائمہ کی معرفت تو حاصل کر لیں لیکن اپنے وقت کے امام جو ان کے وقت کا امام ہو اس کی معرفت سے محروم ہو جائے تو کیا یہ مومن ہے؟ تو حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اے ابان، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ آبان دوبارہ سے پوچھتے ہیں مولا کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ مسلمان ہے۔ یعنی مومنیت کا دار و مدار، ایک انسان جب مومن بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے جو پہلے والی روایت میں بھی ہم نے بیان کیا، 8 چیزوں میں سے ایک چیز اپنے وقت کے امام کی شناخت اور معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ انسان معرفت امام زمان علیہ السلام سے اپنے وجود کو نورانی کر دے۔ تو لہٰذا اب یہ شخص جو مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، کیا یہ اسلام اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ آیت قرآنی ہے والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے دل ایمان کے نور سے نورانی ہوئے، ان کے علاوہ باقی سب انسان خسارے میں ہیں۔ تو انسان کے لیے مومن ہونا کس قدر ضروری ہے کہ ایک انسان مومن ہو، چونکہ محض مسلمان ہونا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ آپ کو مومن ہونا پڑے گا۔ اور مومنیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے امام الوقت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکے۔ اور مشہور روایت کے مطابق جس کو فریقین نے نقل کیا، ہم اہل تسنن کی کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی، اور مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری یہ تو متعدد کتابوں میں اور متعدد روایات میں حتیٰ یہ روایت ذکر ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ معراج پہ پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ حضرت خالق برحق کے حضور میں جب پہنچا تو وہاں ایک طرف سے مجھ سے مخاطب ہوئے، میرے معبود مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بات کیا کسی کو منسوب کرو گے؟
تو رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہ کام آپ ہی کا کام ہے، میں کسی کو اپنی طرف سے منسوب نہیں کر سکتا، بلکہ یہ منشاء الہی ہے کہ وہ جس کو چاہے منسوب کرے۔ تو مجھ سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بائیں طرف دیکھنا، آپ کے بعد 12 جانشین کو، 12 ائمہ کو، 12 احادیوں کو میں نے منسوب کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بائیں طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ کیا عظیم شان اور شوقت سے وہ اسامی گرامی لکھے ہوئے تھے، کہ جس میں پہلا نام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام، اور یہاں تک امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک عظیم شان اور شوقت سے وہ نام لکھے ہوئے تھے۔ تو پھر مجھ سے دوبارہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، کیا آپ ان کو نورانیت کے وجود میں بھی دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی، میں ان کو اس نورانیت کے وجود میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنے بائیں طرف نگاہ کریں۔ جب میں نے اپنے بائیں طرف نگاہ کی تو میں نے 12 ایسے نور دیکھیں جن کی شباہت میرے ہی نور سی تھی، اور وہ ایک عظیم نور تھے۔ لیکن جب میں نے دیکھا اس میں سے 11 نوروں کے مجسمے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو 12واں نور تھا وہ قائم تھا، وہ کھڑا تھا، تو مجھے بہت تعجب ہوا، اور میں نے پوچھا بار الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس میں سے 11 اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور یہ جو 12واں نور ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم اور کھڑا ہے؟ تو فرمایا یہ حضرت امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے توسط سے میں پورے دنیا پر اپنے دین برحق کو قائم کروں گا اور مسلط کر دوں گا، اور پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دوں گا۔ توجہ فرمائیں کہ کس قدر یہ موضوع ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے، اور حتیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے کتب میں بھی ملتا ہے۔ جیسے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو اللہ سبحانہ و تعالی نے کی، اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ ابراہیم کے حال سے باخبر ہیں؟ ابراہیم نے جب دعا مانگی اور کہا بار الہ مجھے فرزند عطا کیجئے، تو میں نے اس کو فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کے بعد اس کی اہلیہ حضرت ہاجرہ، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ایک اور دعا بھی کریں اور کہیں کہ موت کے اوپر مجھے تسلط حاصل کر دیں، اور جب تک میں چاہوں جیتا رہوں اور میری زندگی طولانی ہوتی جائے۔ تو حضرت
ہاجرہ کی اس فرمائش پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور اللہ نے مخاطب ہو کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، یہ اس میں تیری مصلحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ دعا مستجاب ہو گئی، لیکن جناب ابراہیم نے اس خوشی کے موقع پر ایک ولیمے کا بندوبست کیا اور پورے اہالی علاقہ کو دعوت دے دی۔ لیکن جب لوگ وہاں پہنچے اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نہایت ہی عمر رسیدہ تھے، اس میں سے حتیٰ ایک شخص کی طرف جب جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر ضعیف العمر ہیں کہ جب کھانے کے نوالے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کے نزدیک لے کے آتے ہیں وہ گر جاتا ہے، حالت ضعف کی اس میں بہت زیادہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لمحہ فکریہ میں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی ایک دن اس حد عمر تک پہنچ جاؤں کہ جس عمر میں یہ زندگی گزار رہے ہیں تو میں بھی بہت ہی ضعیف ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے دوبارہ دعا کی کہ بار الہ، میری وہ دعا واپس لے لیجئے، اور جیسی آپ کی مشیت ہو، جیسے آپ کی مرضی ہو، اسی کے مطابق میں جب تک زندہ رہوں، اور میری موت کو اس وقت لے آنا جب آپ کی مشیت ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ابراہیم، ہم نے آپ کو اسماعیل جیسا فرزند دیا، اور اس اسماعیل سے 12 نقیب آپ کو عطا کروں گا جو آپ ہی کے نسل میں ہوں گے، اور اس میں سے جو 12واں نقیب ہے وہ حضرت امام مہدی موعود صلوات اللہ علیہ ہیں، کہ جس کی جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ دین حقہ کو پورے دنیا میں اس کو پخش کر دے گا، اس کو پہلا دے گا، اور تمام دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ عزیزان محترم، ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر ذرا سوچیں اور اپنے وقت کے امام اس کی معرفت حاصل کریں، چونکہ دور کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان روز قیامت اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، لہٰذا ہم رعایا ہیں حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لمحہ فکریہ ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس موضوع کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوچیں اور ایک اپنے آخری زندگی تک اس معرفت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم یا حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔